वेलकम बैक। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, भारतीय फौज मकबूजा कश्मीर में जुल्म के पहाड़ तोड़ रही है। मकबूजा कश्मीर की वादी शहीदों के लहू से सुर्ख हो चुकी, जबकि वहां के अवाम आजादी की जंग लड़ रहे हैं। मसला कश्मीर यूएन की करारदादों के मुताबिक हल किया जाए। जब तक कश्मीरियों को हक खुद इरादियत नहीं मिलता, पाकिस्तान वफा निभाएगा। सिपाही सालार जनरल आसिम मुनीर की कश्मीर कौद से वाबस्तगी गैर मुतसलसल है। आजाद कश्मीर में दानिश स्कूल का कयाम अमल में लाया जा रहा है। आजाद कश्मीर में भी दानिश स्कूलों का जाल बिछा देंगे। आजाद कश्मीर में दानिश स्कूल का संगे बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब करते हुए वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मजीद कहा, आजाद कश्मीर में दानिश स्कूल का संगे बुनियाद रखना खुशी का बायस है। दूर दराज के इलाकों के बच्चों के लिए दानिश स्कूल बनाए हैं। उन्होंने कहा कि मुल्क में दानिश स्कूल ना होते तो बहुत से लायक बच्चे और बच्चियां तालीम से महरूम रह जाते। दानिश स्कूल हजारों बच्चों को जेवर तालीम से आरास्ता कर रहे हैं। उधर कौमी असम्बली इजलास के दौरान एक बार फिर अपोजिशन की नारेबाजी और शोर शराबा। स्पीकर सरदार अयाज सादिक की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली का इजलास हुआ। अपोजिशन ने हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए। पीटीआई अरकान ने डेस्क बजाकर एहतजाज किया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर बोलने के लिए स्पीकर से दरखास्त की। स्पीकर ने वक्फा सवालात में पॉइंट ऑफ ऑर्डर की इजाजत देने से इनकार कर दिया। तहरीक इंसाफ के अरकान ने बात करने की इजाजत न मिलने पर एहतजाज किया। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने कहा कि वक्फा सवालात के दौरान नुक्ता एतराज की इजाजत नहीं दूंगा। हाउस बिजनेस एडवाइजरी में तय हुआ था कि नुक्ता एतराज सवालात के दौरान नहीं होगा। तयशुदा मामलात पर यू टर्न की इजाजत नहीं दूंगा। अपोजिशन अरकान ने एजेंडे की कॉपियां भी फाड़ दी। हुकूमत और अपोजिशन मुज़ाकराती कमेटी का इजलास तलब 28 फरवरी को तलब कर लिया गया। हुकूमत और अपोजिशन मुज़ाकराती कमेटी के इजलास की सदारत स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक करेंगे। कमेटी इजलास में हुकूमत की तरफ से अपोजिशन के मुतालबात का तहरीरी जवाब दिया जाएगा। कमेटी का इजलास इन कैमरा मुनक्किद होगा। मुज़ाकरात के हवाले से आपको बताएं कि तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात के चौथे राउंड में शिरकत न करने का ऐलान कर दिया है। अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में पीटीआई के मुज़ाकराती कमेटी के रुकन उमर अयूब ने कहा है कि पीटीआई मुज़ाकराती कमेटी ने मुज़ाकरात के चौथे राउंड में शिरकत न करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात के चौथे राउंड से कबल जुडिशल कमीशन का क़याम ज़रूरी है और जब तक जुडिशल कमीशन का क़याम अमल में नहीं लाया जाता, चौथे मुज़ाकराती राउंड में नहीं बैठेंगे। उनका कहना था कि बानी पीटीआई की वाज़ेह हिदायत हैं, हुकूमत जुडिशल कमीशन नहीं बनाती तो मुज़ाकरात का कोई फायदा नहीं है। जुडिशल कमीशन के बनने और ना बनने का अभी तक फैसला नहीं हुआ। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के रुकन इरफान सिद्दीकी का कहना था कि 28 जनवरी को पीटीआई की मुज़ाकराती टीम के साथ चौथा मुश्तरका इजलास होगा। उनका कहना था कि अपोजिशन के मुतालबात पर तफसीली तौर पर कानूनी राय भी ली गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तहरीरी मुतालबात पर 28 जनवरी को तहरीरी तौर पर जवाब दिया जाएगा। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने मजीद कहा, हुकूमती कमेटी की मुशावरत कल और जुमे को भी होगी। मुशावरत का अमल जारी रहेगा। बहुत से मामलात ज़ेर गौर आएंगे। बानी पीटीआई ने हुकूमती कमेटी के साथ 3 मुलाकातें मुकम्मल करने के बाद कहा है कि अगर इन मुलाकातों में कोई पेशरफ्त नहीं होती तो चौथी मीटिंग की तरफ जाएंगे। उनका कहना था कि अगर हमारे मुतालबात पर पेशरफ्त होती है तो फिर चौथी मीटिंग का इम्कान है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने इस मौके पर 2 टोक मौक़िफ़ पेश करते हुए कहा है कि अगर कमीशन नहीं बनता तो मुज़ाकरात का चौथा दौर नहीं होगा। उन्होंने मजीद कहा कि तीसरे मुज़ाकराती दौर के अख्ताम पर बानी पीटीआई से मुलाकात नहीं करवाई गई, जिससे मुज़ाकराती अमल पर सवालात उठ रहे हैं। रहनुमा तहरीक इंसाफ अली जफर ने कहा है कि हुकूमत को तहरीरी मुतालबात दे दिए, जवाब के लिए 7 दिन है। हुकूमत ने जवाब ना दिया तो मुज़ाकराती मीटिंग नहीं होगी। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अली जफर ने कहा कि अलकादे ट्रस्ट के मामले में एनसीए ने शक की बुनियाद पर इंक्वायरी शुरू की। एनसीए ने पैसे को डीफ्रीज कर दिया। यू के कानून के मुताबिक अगर पैसा चोरी का हो सकता है तो डीफ्रीज नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट और बरतानवी कोर्ट ने भी कहा कि ये पैसा चोरी का नहीं है। रहनुमा तहरीक इंसाफ ने मजीद कहा, पूरे केस की इमारत जो खड़ी है कि ये पैसा चोरी का है। पैसा सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में काबीना के फैसले से पहले आया। पैसा एनसीए ने 2018 में मुंजमद किया था। 190 मिलियन पाउंड केस की मंजूरी बंद लिफाफे में ली गई। प्रॉपर्टी टाइकून को अपने साथ करप्शन में मिलाया गया और मनी लॉन्ड्रिंग की गई।
پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما سینیٹر طلال چودھری نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ بانی پی ٹی آئی رنگے ہاتھوں کرپشن میں پکڑے گئے۔ چھاپے کے لیے القادر ٹرسٹ کا سہارا لیا گیا۔ 190 ملین پاؤنڈ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے جس کی تحقیقات برطانوی کمپنی نے کی۔ جھوٹ بولنا پی ٹی آئی کا وتیرہ ہے۔ طلال چودھری نے مزید کہا ہے کہ پی ٹی آئی نے اپنے دور حکومت میں سیاسی مخالفین کو انتقامی کارروائی کا نشانہ بنایا، جھوٹے کیسز میں پھنسایا، لیکن ہماری قیادت نے سامنا کیا اور سرخرو ہوئے۔ جو گڑھا مخالفین نے دوسروں کے لیے کھودا، خود اس میں گر گئے۔ وفاقی وزیر دفاع خواجہ آصف نے جوڈیشل کمیشن سے متعلق بڑی پیشکش کرتے ہوئے کہا، سال 2013 کے انتخابات میں 35 پنکچر سے لے کر فارم 47 تک سب کو جوڈیشل کمیشن میں کر لیں۔ کمیشن میں سب دھرنے بھی آ جائیں، 9 مئی اور 26 نومبر بھی شامل ہو۔ ہمیں اعتراض جوڈیشل کمیشن پر نہیں بلکہ ان کی حرکتوں پر ہے۔ پی ٹی آئی چاہے تو کمیشن کے لیے تیار ہیں۔ مقررہ مدت میں ٹرائل مکمل نہ ہونے پر نتائج ہوں گے۔ ٹرائل کورٹ کو مقدمات کا فیصلہ 6 ماہ سے 1 سال میں کرنا ہوگا۔ مجرموں کو سزا دینے کی شرح بہت کم ہے۔ اس نظام کی بہتری کے لیے ترامیم لا رہے ہیں۔ وفاقی حکومت کی جانب سے وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے پیکا ایکٹ میں مزید ترامیم کا بل قومی اسمبلی میں پیش کر دیا۔ تفصیلات اس رپورٹ میں جانیے۔ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق کی زیر صدارت قومی اسمبلی کے اجلاس میں وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے پیکا ایکٹ ترمیمی بل 2025 ایوان میں پیش کیا۔ اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کا کہنا تھا کہ مقررہ مدت میں ٹرائل مکمل نہ ہونے پر نتائج ہوں گے۔ ٹرائل کورٹ کو مقدمات کا فیصلہ 6 ماہ سے 1 سال میں کرنا ہوگا۔ ماڈرن ڈیوائسز کو قانونی شہادت میں شامل کرنے کی ترامیم بھی شامل ہے۔ عوام کو نظام انصاف سے متعلق دشواریاں درپیش ہیں۔ عوام اس ایوان سے ان کے حل کی توقع رکھتی ہے۔ نظام میں اتنی خرابیاں ہیں کہ کسی پر کچھ ثابت ہی نہیں ہوتا۔ ہائی کورٹ جو ہے اس پہ ایکشن لے گا، اپیل کا کام رک جاتا ہے۔ ہائی کورٹس میں 8 سال اپیلیں نہیں سنی جاتی سر، ان کو 6 مہینے اور 1 سال میں پابند کیا اور اس کے ساتھ کانسیکوینسز دیے ہیں۔ ضمانت کے معاملے میں بھی سر اس میں ترامیم ہے ماڈرن ایویڈنس اور ڈیوائسز کے استعمال کے لیے۔ تو میں یہ سارے اراکین سے، میری اپوزیشن کے دوستوں کو شاید انٹرسٹ نہیں ہے ان باتوں سے، کیونکہ وہ تو صرف ایک ہی نعرہ لگاتے ہیں کہ کسی طرح سے باہر نکالیں، لیکن پاکستان کے آپ تو بیٹھے ہیں، آپ کو ہم آپ اس طرح کے نہیں ہیں، آپ کام کرنے والی اپوزیشن ہے۔ سینیٹر اعظم نذیر تارڑ کا کہنا تھا کہ مجرموں کو سزا دینے کی شرح بہت کم ہے۔ دیگر ممالک میں سزا دینے کی شرح 80% ہے۔ اس نظام کی بہتری کے لیے ترامیم لا رہے ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ اپوزیشن کو عوامی مسائل سے کوئی دلچسپی نہیں، وہ صرف یہاں آ کر لابی میں کھانے کھاتے ہیں، ایک شخص کی رہائی کے نعرے لگاتے ہیں اور بار بار صرف کورم کی نشاندہی کرتے ہیں۔ ذرائع کے مطابق وفاقی پیکا ایکٹ ترمیمی بل 2025 کے ذریعے حکومت سوشل میڈیا اور فیک نیوز سے متعلق اہم قانون سازی کر رہی ہے۔ ترمیمی بل میں فیک نیوز سے متعلق ترمیم میں سزاؤں اور جرمانے کا تعین بھی شامل ہوگا۔ فیک نیوز سے متعلق ترمیم میں سزا 5 سال تک دینے کی تجویز شامل ہوگی۔ قومی اسمبلی برائے کمیٹی برائے آئی ٹی اینڈ ٹیلی کام نے ڈیجیٹل نیشن پاکستان بل 2024 منظور کر لیا۔ چیئرمین کمیٹی کے مطابق بل منظور کرنے کے حق میں 10 ارکان جبکہ 6 ارکان نے مخالفت میں ووٹ دیے۔ قومی اسمبلی قائمہ کمیٹی آئی ٹی اینڈ ٹیلی کام کے اجلاس میں وزیر مملکت شیزہ فاطمہ نے بریفنگ دیتے ہوئے کہا، کوئی بھی ادارہ ڈیجیٹل نہیں ہونے جا رہا، مجھے اس کے خلاف جنگ لڑنا پڑ رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ سرکاری ادارے ڈیجیٹل نہیں ہونا چاہتے۔ یہ بل ایک انفرادی شخصیت کو طاقتور بنائے گا اور ڈیجیٹل ہونے سے لوگوں کے بنیادی مسائل حل ہوں گے۔ شیزہ فاطمہ نے مزید کہا، کسی بھی ایک ادارے کے پاس ڈیٹا سینٹرل نہیں ہو رہا، فائنینشل فراڈ سے متعلق ابھی مسائل آ رہے ہیں۔ ادھر سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ نے ایف پی آر کو 1000 سے زائد گاڑیوں کی خریداری روکنے کی ہدایات جاری کر دیں۔ سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ کا اجلاس سینیٹر سلیم مانڈوی والا کی صدارت میں ہوا۔ اجلاس میں ایف پی آر کی جانب سے گاڑیوں کی خریداری پر نوٹس لیا گیا۔ اربوں روپے کی 1000 گاڑیاں خریدنے کے فیصلے پر قائمہ کمیٹی خزانہ برہمی کا اظہار کرتے ہوئے خریداری روکنے کے لیے وزیر اعظم کو خط لکھنے کا بھی فیصلہ کیا گیا۔ چیئرمین کمیٹی نے سوال کیا ہے کہ ایف پی آر 1000 سے زائد گاڑیاں کس لیے خرید رہا ہے، جس کے جواب میں انہیں بتایا گیا کہ یہ گاڑیاں فیلڈ افسران کے لیے خریدی جا رہی ہیں۔ سلیم مانڈوی والا نے کہا ہے کہ کیا پہلے فیلڈ افسران ٹیکس لینے
سائیکل پر جاتے تھے۔ ایف بی آر حکام نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ افسران دفتر میں بیٹھے ہیں جس سے درست جانچ نہیں ہوتی، افسران گاڑیوں میں باہر جائیں گے تو پتہ چلے گا۔ اقلیتی برادری کی مالی معاونت کے لیے پنجاب حکومت نے اہم منصوبہ پیش کر دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے تقریب میں اقلیتی کارڈ پروگرام کا اجرا کرتے ہوئے مینارٹی کارڈ تقسیم کیے۔ حکومت پنجاب کی جانب سے 50,000 مستحق اقلیتی خاندانوں کو مالی امداد ملے گی۔ مریم نواز نے اے ٹی ایم مشین سے اقلیتی کارڈ کا طریقہ استعمال دیکھا اور اپنے سامنے پہلی ٹرانزیکشن دیکھی۔ مریم نواز نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا، اقلیتی برادری کے لیے آج کا دن بہت خاص ہے۔ اقلیتی برادری کے لیے بہترین اقدامات کر رہی ہیں۔ یہ 10,500 روپے نواز شریف اور مریم نواز کی طرف سے محبت کا ہدیہ ہے۔ 50,000 اقلیتی گھرانوں کو مینارٹی کارڈ دینے کے ساتھ منصوبے کا آغاز کیا ہے۔ آنے والے دنوں میں مینارٹی کارڈ 75,000 تک لے کر جائیں گے۔ مریم نواز نے کہا، رمیش سنگھ اروڑا وزیر بنے تو دنیا بھر میں تہنیتی پیغام آئے۔ اقلیتی برادری ہمارے سر کا تاج ہے۔ پاکستان کا جھنڈا بھی سفید رنگ کے بغیر مکمل نہیں ہوتا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ پاکستانی طلبہ کی چین میں جدید زرعی تربیت کا پورا خرچ حکومت پاکستان اٹھائے گی۔ چین جانے والے ان طلبہ میں 10% خصوصی کوٹا بلوچستان کے طلبہ کے لیے مختص کیا گیا ہے۔ تفصیلات اس رپورٹ میں جانیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت چین جانے والے پاکستانی طالب علموں سے متعلق جائزہ اجلاس۔ شہباز شریف نے زرعی شعبے کی تربیت کے لیے بھیجے جانے والے طلباء کے انتخاب میں شفافیت اور میرٹ کو اولین ترجیح دینے کی ہدایت کر دی۔ انہوں نے پورٹل سے درخواستوں کی اسکروٹنی کے دوران سلیکشن سے متعلق شکایات کے ازالے کے لیے کمیٹی بنانے کی بھی ہدایت کی۔ شہباز شریف نے کہا کہ چین پاکستان کا دیرینہ دوست ہے جس کی زرعی شعبے میں ترقی بے مثال ہے۔ اپنے دورے کے دوران چینی قیادت سے زرعی شعبے میں پاکستانی طلباء کی جدید تربیت کی درخواست کی تھی۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے فضل سے بہت جلد طلباء کا پہلا بیچ زراعت کے شعبے میں جدید تربیت کے لیے چین روانہ ہوگا۔ پاکستانی طلباء کی چین میں جدید زرعی تربیت کا پورا خرچ حکومت پاکستان اٹھائے گی۔ چین جانے والے ان طلباء میں 10% خصوصی کوٹا بلوچستان کے طلباء کے لیے مختص کیا گیا ہے۔ چین کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے پاکستانی طلباء کو چین میں زراعت کی جدید تربیت کا موقع دیا۔ سپریم کورٹ نے بینچز کے اختیار کے کیس پر توہین عدالت کی سماعت کے دوران ایڈیشنل رجسٹرار جوڈیشل نذر عباس کو تحریری جواب جمع کرانے کی ہدایت کر دی۔ خواجہ حارث اور احسن بھون کو عدالتی معاون مقرر کر دیا گیا۔ تفصیلات دیکھیے اس رپورٹ میں۔ بینچز کے اختیار کا کیس سماعت کے لیے مقرر نہ کرنے پر توہین عدالت کے کیس میں اٹارنی جنرل نے سپریم کورٹ کی جانب سے مقرر کیے گئے عدالتی معاونین پر اعتراض اٹھا دیا۔ بینچز کے اختیار کا کیس سماعت کے لیے مقرر نہ کرنے پر توہین عدالت کے کیس میں اٹارنی جنرل منصور عثمان آوان کا کہنا تھا، توہین عدالت کیس میں عدالت کا بہت محدود اختیار سماعت ہے۔ شوکوز نوٹس جسے جاری کیا گیا اس کا تحریری بیان جمع ہونا چاہیے۔ جسٹس منصور علی شاہ کا کہنا تھا، ہمارا مقصد تو ایسا نہیں تھا، لیکن ہم جاننا چاہتے تھے کیس کیوں واپس ہوا۔ مقدمہ مقرر نہ کرنے سے معلوم نہیں نذر عباس کا کتنا تعلق ہے۔ نذر عباس صاحب، آپ کے ساتھ بھی کچھ ہو گیا ہے۔ اٹارنی جنرل کا کہنا تھا کہ کرمنل اور ریجنل اختیار سماعت کے تحت یہ معاملہ عدالت اور توہین کرنے والے کے درمیان ہے۔ جو عدالتی معاونین مقرر کیے گئے وہ 26ویں ترمیم چیلنج کرنے والے وکلا ہیں۔ جسٹس عقیل عباسی کا کہنا تھا، آپ کی رائے درست ہے، ہمیں اس بات کا ادراک بھی ہے۔ جبکہ جسٹس منصور علی شاہ کا کہنا تھا، چلیے ہم اسی گروپ میں سے کسی اور کو بھی عدالتی معاون مقرر کر لیتے ہیں۔ اٹارنی جنرل منصور عثمان عوان کا کہنا تھا، 26ویں آئینی ترمیم کے تحت اب بینچ بنانے کا اختیار آئینی کمیٹی کو ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ کا کہنا تھا، سوال پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون کے سیکشن 2 کا ہے۔ بینچ اپنا دائرہ اختیار دیکھنا چاہ رہا ہو تو کیا کیس واپس لیا جا سکتا ہے؟ عدالت نے ایڈیشنل رجسٹرار نذر عباس سے تحریری جواب آج ہی طلب کر لیا، جبکہ جسٹس منصور علی شاہ نے اٹارنی جنرل سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا، اٹارنی جنرل صاحب، آپ مسکرا رہے ہیں، عدالتی معاون کے لیے کوئی نام تجویز کر دیں۔ جس پر منصور عثمان آوان نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، میں کوئی نام تجویز نہیں کر رہا، کسٹم ایکٹ کا مرکزی کیس آپ کے سامنے نہیں ہے ابھی۔ اٹارنی جنرل منصور عثمان آوان کا کہنا تھا، جو سوال عدالت نے اٹھایا ہے وہ توہین عدالت کیس میں نہیں سنا جا سکتا۔ جسٹس منصور علی شاہ کا کہنا تھا، نذر عباس کے دفاع میں کمیٹی کے فیصلے پیش کیے گئے تھے۔ اٹارنی جنرل نے کہا، نذر عباس کا تحریری جواب آنے تک رجسٹرار کا موقف ان کا دفاع قرار نہیں دیا جا سکتا۔ اٹارنی جنرل کا کہنا تھا، توہین عدالت کیس میں بطور پروسیکیوٹر پیش ہو سکتا ہوں، قانونی سوال پر عدالت کی معاونت 27A کے تحت کر سکتا ہوں۔ توہین عدالت کیس میں بطور اٹارنی جنرل میری پوزیشن مختلف ہے۔ سپریم کورٹ نے خواجہ حارث اور احسن بھون کو بھی عدالتی معاون مقرر کرتے ہوئے ایڈیشنل رجسٹرار جوڈیشل نذر عباس کو تحریری جواب جمع کرانے کی ہدایت کی اور کیس کی سماعت کل تک ملتوی کر دی۔
ادھر وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا ہے کہ اپنا گھر ٹھیک کیے بغیر قرضوں کے بوجھ سے چھٹکارا پانا مشکل ہے۔ سوئٹزرلینڈ کے شہر ڈیووس میں مذاکرے سے بطور پینلسٹ گفتگو کرتے ہوئے وزیر خزانہ نے کہا کہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ کرنٹ اکاؤنٹ اور فکسل اکاؤنٹ کا جڑواں خسارہ رہا ہے۔ فکسل خسارے کی سب سے بڑی وجہ 9 سے 10% غیر پائیدار ٹیکس ٹو جی ڈی پی شرح ہے۔ ڈھانچہ جاتی اصلاحات سے ٹیکس ٹو جی ڈی پی شرح کو 13% تک لے جانے کی کوشش ہے۔ محمد اورنگزیب نے کہا ہے کہ حکومت اپنے اخراجات میں کمی، قرضوں کی ادائیگی کا حجم کم کرنے کے لیے کوشاں ہے۔ قرضوں سے خرچے چلانے یا سبسڈیز دینے کے بجائے پیداواری صلاحیت بڑھا کر برآمدات کو فروغ دینا چاہیے۔ محمد اورنگزیب نے کہا ہے کہ چینی کمپنیاں پاکستان کو اپنی برآمدات کا مرکز بنا سکتی ہیں۔ پاکستان پانڈا بانڈز کے ذریعے چینی کیپٹل مارکیٹ تک رسائی چاہتا ہے۔ پاکستان مصر کے تجربات سے سیکھ کر کیپٹل مارکیٹ کی رسائی میں تنوع اور کریڈٹ ریٹنگ میں بہتری کا خواہاں ہے۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی توشہ خانہ 2 کیس میں بریت کی درخواستیں کل سماعت کے لیے مقرر کر دی گئیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کیس کی سماعت کے لیے بینچ تشکیل دے دیا۔ نئے تعینات ایڈیشنل سیشن جج راجہ انعام امین منہاس سماعت کریں گے اور گزشتہ ہفتے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے سماعت کی تھی۔ عدالت نے اعتراضات دور کر کے کیس سماعت کے لیے مقرر کرنے کی ہدایت کر دی۔ حکومت نے لاپتہ افراد کمیشن کا نیا سربراہ مقرر کر دیا ہے۔ جسٹس ریٹائرڈ فقیر محمد کھوکھر کو کمیشن کی قیادت سونپ دی گئی ہے۔ سپریم کورٹ میں لاپتہ افراد کے کیس کی سماعت کے دوران ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے بتایا کہ حکومت قانون سازی کے ذریعے لاپتہ افراد کے لیے ٹرائیبیونل بنانا چاہتی تھی۔ تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ بینچز کے اختیار کا کیس سماعت کے لیے مقرر نہ کرنے پر توہین عدالت کے کیس میں اٹارنی جنرل نے سپریم کورٹ کی جانب سے مقرر کیے گئے عدالتی معاونین پر اعتراض اٹھا دیا۔ بینچز کے اختیار کا کیس سماعت کے لیے مقرر نہ کرنے پر توہین عدالت کے کیس میں اٹارنی جنرل منصور عثمان آوان کا کہنا تھا توہین عدالت کیس میں عدالت کا بہت محدود اختیار سماعت ہے۔ شوکوز نوٹس جسے جاری کیا گیا اس کا تحریری بیان جمع ہونا چاہیے۔ جسٹس منصور علی شاہ کا کہنا تھا ہمارا مقصد تو ایسا نہیں تھا، لیکن ہم جاننا چاہتے تھے کیس کیوں واپس ہوا۔ مقدمہ مقرر نہ کرنے سے معلوم نہیں نذر عباس کا کتنا تعلق ہے۔ نذر عباس صاحب آپ کے ساتھ بھی کچھ ہو گیا ہے۔ اٹارنی جنرل کا کہنا تھا کہ کرمنل اور ریجنل اختیار سماعت کے تحت یہ معاملہ عدالت اور توہین کرنے والے کے درمیان ہے۔ جو عدالتی معاونین مقرر کیے گئے وہ 26ویں ترمیم چیلنج کرنے والے وکلا ہیں۔ جسٹس عقیل عباسی کا کہنا تھا آپ کی رائے درست ہے، ہمیں اس بات کا ادراک بھی ہے، جبکہ جسٹس منصور علی شاہ کا کہنا تھا چلے ہم اسی گروپ میں سے کسی اور کو بھی عدالتی معاون مقرر کر لیتے ہیں۔ اٹارنی جنرل منصور عثمان عوان کا کہنا تھا 26ویں آئینی ترمیم کے تحت اب بینچ بنانے کا اختیار آئینی کمیٹی کو ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ کا کہنا تھا سوال پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون کے سیکشن 2 کا ہے، بینچ اپنا دائرہ اختیار دیکھنا چاہ رہا ہو تو کیا کیس واپس لیا جا سکتا ہے۔ عدالت نے ایڈیشنل رجسٹرار نذر عباس سے تحریری جواب آج ہی طلب کر لیا، جبکہ جسٹس منصور علی شاہ نے اٹارنی جنرل سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا اٹارنی جنرل صاحب آپ مسکرا رہے ہیں، عدالتی معاون کے لیے کوئی نام تجویز کر دیں، جس پر منصور عثمان آوان نے مسکراتے ہوئے جواب دیا میں کوئی نام تجویز نہیں کر رہا، کسٹم ایکٹ کا مرکزی کیس آپ کے سامنے نہیں ہے ابھی۔ اٹارنی جنرل منصور عثمان آوان کا کہنا تھا جو سوال عدالت نے اٹھایا ہے وہ توہین عدالت کیس میں نہیں سنا جا سکتا۔ جسٹس منصور علی شاہ کا کہنا تھا نذر عباس کے دفاع میں کمیٹی کے فیصلے پیش کیے گئے تھے۔ اٹارنی جنرل نے کہا نذر عباس کا تحریری جواب آنے تک رجسٹرار کا موقف ان کا دفاع قرار نہیں دیا جا سکتا۔ اٹارنی جنرل کا کہنا تھا توہین عدالت کیس میں بطور پروسیکیوٹر پیش ہو سکتا ہوں، قانونی سوال پر عدالت کی معاونت 27A کے تحت کر سکتا ہوں۔ توہین عدالت کیس میں بطور اٹارنی جنرل میری پوزیشن مختلف ہے۔ سپریم کورٹ نے خواجہ حارث اور احسن بھون کو بھی عدالتی معاون مقرر کرتے ہوئے ایڈیشنل رجسٹرار جوڈیشل نذر عباس کو تحریری جواب جمع کرانے کی ہدایت کی اور کیس کی سماعت کل تک ملتوی کر دی۔ اسی کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ 10 بجے دوبارہ حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ، دیکھتے رہیے۔